अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। और आज आप हमारे साथ एक बार फिर सवेरे पाकिस्तान में शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेकर। अल्लाह पाक जो बहुत निहायत रहम और मेहरबान है। जुमे का आज पहला जुमा है रमज़ान मुबारक का, और आप लोगों से बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त भी है। और अगर कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता शाहज़ेब, तो हम वापस वहीं आकर खड़े हो गए और एक बार फिर फवाद चौधरी साहब जो है वो वज़ीर कानून बन गए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला, जिस फैसले का सबको इंतजार था, तारीखी फैसला था, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं, और यकीनी तौर पर यह फैसला ऐसा था जो मुस्तकबिल में भी हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देकर असेंबलियां बहाल कर दी। साथ में वज़ीर आज़म की कौमी असेंबली तोड़ने की सिफारिश, जबकि सदर मुमलिकत की असेंबली तहलील करने के हुक्म को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ में 9 अप्रैल को 10:30 पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म भी दिया गया है। यानी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो रूलिंग है वो गैर आईनी हो गई, और साथ में अब तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा से वोटिंग होगी, क्योंकि असेंबलियां बहाल हो गई हैं और दोबारा से वोटिंग होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि किसके नंबर्स पूरे हैं, यानी कि जहां हम पहले खड़े थे अब फिर वहीं खड़े हैं कि किसके नंबर्स पूरे हैं। और वो वाली बात ऑब्वियसली कि जो कल सारी जब बात आई तो डेट भी आया कि जो 9 को होगा, और कल 12:30 साढ़े 12 से पहले ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फैसले लिया जाए। और अगर जो है नए वजीर आजम तक वाली सिचुएशन पहुंचती है तो उसका फैसला भी कल ही हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अदालत ने अपने फैसले में ये कहा कि हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती, और अदम एतमाद कामयाब हो तो असेंबली में फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। और साथ ही जैसे कि हम ये जिक्र कर रहे हैं, एग्जैक्टली, इसका मतलब है तो हमारा जो ऑफ डे था वो कल हम ऑफ नहीं हो सकता, हमारा हम नहीं सो सकते। हमने सोचा था कि हम 5 दिन कल हमारी भी और आप सबकी नजरें भी सिर्फ खबरों पर होंगी, क्योंकि हम सब देखना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है ना माया, वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में, चाहे ये सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, इसमें अगर किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो वो अवाम है। और अवाम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि निगरान हुकूमत आए, इलेक्शन हो या दूसरी हुकूमत आए, नया वजीर आजम आए, लेकिन उनके लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। जिस तरह से रमजान का आगाज हो चुका है, उनके लिए क्या किया जाएगा, महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, मईशत को कैसे बेहतर किया जाएगा। मईशत हम देख रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट हम देख रहे हैं, और साथ में जो इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। तो इस सारे मामलात को बेहतर करना इस वक्त मुल्क के लिए और अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। वही ना, एक खला बनता जा रहा है जिसमें हर चीज, जैसे ब्लैक होल कहते हैं ना, हर चीज जाती जा रही है। अवाम के मसले जाते जा रहे हैं, वापस से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अवाम की तरफ नजर नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना और पार्टी का इजलास आज उन्होंने तलब कर लिया है। ऑब्वियसली उन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़े हैं और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। ये बात अलग अलग ट्विटर्स में भी आई। फैसल जावेद खान का जो है वो ये ट्वीट आया कि घबराना नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आया शाहजेब, ये ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी के भी ट्वीट्स आए, अक्सर उनके रहनुमाओं के ट्वीट्स आए कि भाई फिक्र नहीं करें, अभी भी गेम पलट सकता है। अभी क्या सिचुएशन हो सकती है, अब कैसे गेम पलट सकता है? अगर कोई ऑप्शन है तो हम उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसी ऑप्शन ना हो कि उसके बाद फिर एक आईनी बहरान पैदा हो जाए। सवाल ये पैदा होता है शाहजेब, क्या इनका ये प्लान है, जो ये रास्ता अगर चाहते हैं, क्या ये इस तरफ ऑप्ट करें कि अकल आने के बाद सारे जितने भी रुकन है इस वक्त हुकूमती, वो पीटीआई के फेवर वाले वो रिजाइन कर दें? ये एक अगर सिचुएशन है, उसका भी फायदा ऑपोजिशन को ही होगा अल्टीमेटली। और ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में भी कामयाब हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पावर शो की थी अपने नंबर्स की, तो वो नंबर्स में भी पूरे हैं, बल्कि नंबर से ज्यादा हैं। और दूसरी जाने अपने वज़ीर आज़म भी वो उनका जो है वो चुना जा सकता है जिस तरीके से अगर वोटिंग होती है। You will try having someone from PTI also ना, कि अगर ऐसा है तो अब क्या आप लोग कह रहे हो कि आखिरी गेंद तक ठीक है, क्या गेम पलट सकता है, क्या चेंजेस हो सकती है, फिक्र ना करें, घबराना नहीं है। अब भी नहीं घबराना तो कब घबराना है? जो PTI के फैंस है वो कब घबरा सकते हैं? हम ये घबरा जाते हैं कि कोई आईनी बहरान दोबारा पैदा ना हो जाए, कोई सियासी बहरान दोबारा पैदा ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें काफी हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था जो अभी आप मुझे बता रहे थे, वो कौन सा वाला था? जी बिल्कुल, आप बताएं फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, जो बदकिस्मत फैसले के बारे में कहा है।
جی بدقسمت فیصلے نے پاکستان میں سیاسی بحران میں اضافہ کر دیا. تو یہ انہوں نے فیصلے کے اگینسٹ اپنا رد عمل نہیں شو کیا ٹویٹ میں شاہ سے ہے نا, کہہ سکتے ہیں رائٹ. تو فوری الیکشن ملک میں استحکام لا سکتا تھا, بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا. اب آئی ہیو نو آئیڈیا بٹ یس اگر کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں گے تو بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کا ٹویٹ کرنے کا کیا آبویسلی ریئیکشن آ سکتا ہے. دوسری جانب اگر دیکھیے تو اپوزیشن لیڈر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اطمینان کا جو ہے اظہار کیا ہے. کل بڑی مٹھائیاں بٹیں لوگوں نے, کافی جو اور لوگ تھے کیونکہ جمعرات ہمارے یہاں تو نیاز نظر کا سلسلہ ہوتا ہے تو مٹھائیاں کافی جگہوں پہ نہیں مل رہی تھی. لوگ کہتے ہیں مٹھائیاں شارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ اپوزیشن نے ساری مٹھائیاں خرید لی تھی. ہاں وہ مٹھائیاں پہلے بھی خریدی گئی تھی, اس وقت تو مسئلہ شروع ہو گیا تھا, لیکن کل دوبارہ مٹھائیاں خریدی گئیں, دوبارہ تقسیم کی گئیں. لیکن عدالتی فیصلے سے ملک کا آئین بچ گیا, اپوزیشن لیڈر نے ایسا کہا ہے. اور متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب نظریہ ضرورت کا سہارا کوئی نہیں لے سکے گا. ساتھ میں مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا. جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک رد عمل پر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ حکومت یا اپوزیشن نہیں بلکہ آئین کے حق میں ہے. انہوں نے کہا, ان کا بھی ٹویٹ آیا تھا لانگ لیو پالیٹکس, لانگ لیو پیپلز پارٹی, اور انہوں نے اس طرح کے کہا. پھر لانگ لیو انہوں نے کہا کہ پاکستان اینڈ سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا لیکن متحدہ اپوزیشن مل کر تحریک عدم اعتماد کو مکمل کرے گی, بلاول صاحب نے فرمایا. اور اس کے بعد ہم شفاف الیکشن کی جانب بڑھیں گے. یعنی کہ ایٹ دی اینڈ جو موٹیو اور گول ہے شاہزیب وہ الیکشن ہی ہے کہ وہاں پر کون کتنا, یعنی کہ الیکشن ہونے سے پہلے جس کے ساتھ جو کر سکتا ہے نا بندہ کر دے, تنقید کا نشان جس کو بنا سکتا ہے, جتنے نیگیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں تاکہ اگلے بندے کی جو ہے نا وہ آپ کی جو اپوزیشن ہے یا آپ کی جو کمپٹیشن میں کھڑے لوگ ان کو آپ جتنا آپ گرا سکتے ہیں, جتنا آپ ان کی تذلیل کر سکتے ہیں, جن کے لیے آپ کو بول سکتے ہیں اگینسٹ. خیر آگے بڑھتے ہیں. جیسے شاہزیب نے بات کی کہ جس طریقے سے آگے مہنگائی اور معاشی صورتحال ہو رہی ہے تو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان کر دیا. بالکل, اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اب 2.5% اضافہ کیا ہے, جس کے بعد شرح سود 12.25% ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق بڑھتی مہنگائی اور معاشی صورتحال پر شرح سود بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو بھی حکومت آئے اب بڑے ہنگامی فیصلے ہیں وہ کرنے ضروری ہیں تاکہ جو ملکی معیشت ہے وہ کچھ ٹریک پر آئے اور کچھ بہتری آئے, کیونکہ اس وقت اون کرنا اور بڑے فیصلے کرنا, اہم فیصلے کرنا, سٹینڈ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب جو بھی حکومت آتی ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کی جانب فیصلے کیے جائیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاشی بحران اب پیدا نہ ہو جائے ملک میں اور یہ مسائل بڑھ نہ جائیں تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. آگے جو خبر لے کے چل رہے ہیں ہم صبح سویرے پاکستان میں صبح نامہ میں, آپ نے اکثر پوری دنیا میں اور زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ جب آپ انگلش یا امریکن مووی سیریز دیکھتے ہیں تو آپ ایک نمبر کے بارے میں ضرور سنتے ہیں, وہ ہے 911. واٹس یور ایمرجنسی. اب الحمدللہ ہم نے صرف سنا تھا کہ یہ پاکستان میں آئے گا, انیشیٹو ہوگا, بٹ وی ور ناٹ شیور شاہزیب کہ اتنی جلدی پاکستان میں آنے بالکل کا. اور وزیر اعظم پاکستان نے پہلی سرکاری ایمرجنسی ہیلپ لائن کا افتتاح کیا گیا ہے, یعنی کہ 911 کا افتتاح کر دیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب 911 ملائیں گے تو فوری طور پر جو حکومتی ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے اس کے تھرو آپ منسلک ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی ایمرجنسی ہوگی اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو کنیکٹ کر دیں گے, جیسے کہ ہوتا ہے نارملی. آپ کو پتہ ہے 911 کی جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی obviously پولیس افسران ہی ہوتے ہیں, ان کی بھی پولیس میں اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے ایز پر ساری دنیا میں جو بیسکلی ان کا جو لا ہے یا جو بھی اس طرح وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر ان کو سائیکولوجیکلی کس طریقے سے کاؤنسل کرنا ہے اپنے 911 پہ ریسیو کی ہوئی کال کو, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو کام رکھیں. اچھا ویسے میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کے تمام پولیس افسران کیونکہ روٹیشن ہوتی ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی سب کی لگتی ہے 911 پر, اور اس لیے سب کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے 911 پر رسپانس کیسے دینا ہے, کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ ورک سب سے زیادہ ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے زیادہ آپ کی جو نروز اور آپ کے جو سائیکولوجیکل آپ پہ جو ہٹ آتا ہے نا, اعصاب کا کھیل بڑا کنٹرول ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھا کر یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے وہ کیا بن چکی ہے. کیونکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے مایا کہ سپریم کورٹ کا بہت ہی اہم فیصلہ آ چکا ہے, بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ آ چکا ہے, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس کا سب کو انتظار بھی تھا کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی قرار دے دی ہے, اسمبلیاں بحال کر دی ہیں. ایون جو وزیر اعظم پاکستان کی جو ایڈوائس تھی اور صدر مملکت کا جو اس کے بعد حکم تھا
اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. رائٹ اینڈ obviously بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے بھی ہیں اور کچھ سوال ہم کر بھی سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما جس ہم کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں عثمان بسرا صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عثمان بسرا صاحب. کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی ٹویٹ کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, آخری جو ہے گیند تک کھیلیں گے کپتان اور سچویشن بدل سکتی ہے. میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا عثمان صاحب, اب کیا سچویشن بدل سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کل کا ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے. یہ ایسے ہی فیصلے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں پہلے بہت سے فیصلے, یہ بھی انشاءاللہ تعالی وہیں جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تاریخی فیصلہ ہے. آج سے بہت سالوں پہلے بھی ایک 1971 کے اندر بھی مجبور کر دیا گیا تھا ایک پارٹی کو جو ملک کی لارجسٹ پارٹی تھی کہ وہ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے, اور آج 2022 میں بھی یہ مجبور کر دیا گیا اس پارٹی کو کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. تو تب بھی ایک فیصلہ کیا گیا تھا ایک پارٹی کے خلاف, ذوالفقار علی بھٹو کے, جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ وہ تو شاید عدالتوں میں فیصلہ کرنے والے چلے گئے لیکن جس کے خلاف ہوا وہ آج بھی زندہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے آئین تو بڑا واضح ہے, لیکن رولنگ تو غیر آئینی ہے نا عثمان بسرا صاحب, کہ اسپیکر یعنی مجلس شورا نہیں سن لیجئے نا کس طرح غیر آئینی ہے بھائی جان. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آئین آپ کا بڑا کلیئر ہے کہ اسپیکر کے اور مجلس شورا کے معاملات کے اندر نہیں میں دیکھیے عدالت کے جو فیصلے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں. عدالت نے اپنے طور پہ اس کی تشریح کی ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عدالت نے جو تشریح کی ہے تو اس کو ساری دنیا ہم کہیں کہ بالکل ٹھیک کی ہے. میں بھی قانون کو سمجھتا ہوں, پورا پاکستان سمجھ رہا ہے. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان سمیت سری لنکا کو کس نے کہا ہے کچھ عرصہ پہلے واشنگٹن کے اندر بیٹھ کے کہ ان کو نشان عبرت بنانا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے سال اکتوبر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے. دیکھیے آئین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ آپ مجلس شورا اور اسپیکر کے اختیارات کے اندر عدالت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن حکم اس سے بھی زیادہ واضح اور سیریس تھا. حکم یہ تھا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹایا پی ٹی آئی اور آپ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے پھر فیس کرنے پڑیں گے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اس پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک واحد جماعت ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جو ایک راستہ ہے وہ ہموار کیا گیا ہے, لیکن ہمارا کسی آدمی نے سپریم کورٹ پر نہ حملہ کیا ہے جو ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے. اسی سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوتے رہے, نہ ہم نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ بت بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہم نے ان کو گالی دی ہے, نہ ہم ان کو گالی دیں گے. لیکن یہ چیز آپ کے سامنے رکھیں کہ اس فیصلے سے ہمیں بصد احترام نہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کی تشریح کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتا. دیکھیے جب آپ کے اندر آپ کے پاس آئین اس پہ واضح ہے کہ پارلیمان کے اختیارات کے اندر کبھی آج تک مجھے بتائیے اس سے پہلے کبھی تاریخ کے اندر کون سے عدالت ہے جس نے پاکستان کی پارلیمان کو ڈکٹیٹ کیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے یا آپ کے فیصلوں کے اندر وہ مداخلت کرے. مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کنکریٹ بات رکھ رہا ہوں. دیکھیں آئین واضح ہے, 69 آرٹیکل آئین کا واضح ہے کہ پارلیمان کے اندر ہونے والی جو کاروائی ہے اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکم اس سے بھی واضح اور سخت تھا کہ پاکستان کے اس وزیر اعظم کو عدم اعتماد سے نہ ہٹایا تو اب کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تو ہم نے سر تسلیم ہم کر لیا ہے الحمدللہ. ہم نے کہا جی آپ کا حکم جو ہے وہ سارا آنکھوں پر ہے, تو اللہ اللہ خیر صلاح, اس کے علاوہ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو بسرا صاحب پھر کیا کل کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ کیا آپ لوگ کیا سب ریزائن کر دیں گے, ایسا کوئی پلان بن رہا ہے؟ اس کی بھی کیا سچویشن ہو سکتی ہے ایسی؟ دیکھیے مایا, کیونکہ پرائم منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کا سب سے بہادر سیاسی رہنما عمران اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس میچ کی آخری گیند تک کھیلیں گے. میچ کیا ہے؟ میچ پچھلے سال اگست میں ایک شروع کیا گیا اور اکتوبر کے اندر یہ پورا فائنل ہو گیا. جس طرح کہا گیا پلاٹ کو کہ وہ مارچ کے اندر یہ حکومت ٹاپل کر دی جائے گی, حکومت ٹاپل کرنے کی طرف معاملات چلے گئے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے یہ جو لیٹر گیٹ سکینڈل ہے اس کے اندر واضح ہے, کیا واضح ہے؟ عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو ہٹایا جائے گا, یہ واضح ہے. تو یہ میچ تو شروع ہے. پرائم منسٹر اور وزیر اعظم اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ وہ آخری بال تک اس کے اوپر کھیلیں گے. میچ تو شروع ہے, لیکن اب وزیر اعظم کی آخری بال پھر کون سی ہوگی؟ آخری گیند تک جو کھیلا جائے گا اس میں آخری گیند کون سی ہوگی پھر؟ اب
دیکھیے آخری گیند اور آخری جو وکٹ ہے وہ تو عوام تک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں اس کے اوپر کہ وزیر اعظم اور جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں وہ اور قوم کسی صورت بھی پاکستان کو امریکی کالونی بننے نہیں دے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ ایک باغیرت قوم ہیں, ایک زندہ قوم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ابھی سری لنکا کے اندر بھی وہی کچھ ہوا ہے جس کی امریکی سینٹ کے اندر ڈونلڈ لو نے بات کی تھی. بالکل ویسے ہی ان کو بھی عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ گیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کویت کو سامنا کرنا پڑ گیا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ گیا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کوئی چیز پاکستان کی قوم سے چھپی نہیں ہے. یہ میچ آخری گیند تک جائے گا اور آخری گیند ہے کہ یہ حق جو ہے جو پاکستان میں عوام سرچشمہ ہے طاقت کا, ہم ان کے پاس لے کے جائیں گے جس سے ساری اپوزیشن بھاگ رہی ہے. کیونکہ جو وعدہ کیا گیا تھا اور جو اس سازش میں ساری کی ساری چیزیں طے کی گئی تھی وہ ہے کہ عدم اعتماد سے اس حکومت کو ہٹایا جائے گا. وہ اس کے لیے راستہ ہموار ہے, لیکن ہم پاکستان کی عوام کے سامنے یہ مقدمہ لے کے جائیں گے اور ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کسی صورت بھی اس پلاٹ کو, اس سازش کو جو ابھی تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہمارے پاکستان میں کچھ فکری بددیانتوں نے آئین کی جنگ سے تشبیہ دے دی ہے. دیکھیے آئین پاکستان تو اس ریاست کی سالمیت اور خود مختاری کا وعدہ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس وزیر اعظم نے کیا کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ایک قوم کو جھکنے نہیں دوں گا. تو یہ ہمیں یہ کہا گیا کہ بالکل نہیں, اچھا ہم تو آپ کو جھکا کے رہیں گے. تو یہ قوم جھکے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک ٹائم فیز ہے, یہ نکلے گا اور قوم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان مرزا صاحب. آپ کا جو ہے وہ بیان اور جوابات ہمارے پاس آ گئے ہیں اور آپ نے پروگرام کے شروع میں یہی کہا کہ یہ فیصلہ بہت سارے فیصلوں کی طرح کوڑے دان میں کہیں پڑا ہوگا. خیر اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ کیا کل کی سچویشن ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے پارٹیوں کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. شاہ زیب اف آئی ایم ناٹ رانگ, بالکل اس وقت ہمیں نون لیگ کے رہنما نے جوائن کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. علی گوہر بلوچ صاحب کو سب سے پہلے پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے. سر ابھی عثمان بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی طور پر آپ ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے. وہ جس طریقے سے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ابھی بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آخری گیند تک کھیلیں گے. تو اب آپ کے خیال میں ان کی آخری گیند اب کون سی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں مستفید تو نہیں ہو سکا پراپر طریقے سے بصرہ صاحب کی گفتگو سے, لیکن یہی ہمارا المیہ ہے کہ ان کے بے شمار ایسے سیاسی ترجمان جن کا سیاسی پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا, جو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ان میں سے نان الیکٹڈ لوگ ہوں گے جو آ کر طوفان بدتمیزی میڈیا پر برپا کرتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں وہ ان کی پارٹی کے آپ کو نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چونکہ جو اصل نمائندے ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے جھوٹ کو, وہ ان کی جو مطلب ہے قانون اور آئین جس طریقے کے ساتھ یہ پامال کرتے ہیں اس کی وہ ترجمانی آ کے میڈیا کے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو پاکستان میں سپریم کورٹ میں جو کیس تھا اور پاکستان سپریم کورٹ نے ایک تاریخ رقم کی اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کہ پچھلے 3.5 سال تھے, نہ صرف کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا واقعہ, عمران احمد نیازی اور ان کے سپیکر جس طریقے کے ساتھ پاکستان کا آئین توڑ رہے تھے, جس طریقے کے ساتھ اسمبلی کی کارروائیوں کو بلڈوز کیا جاتا ہے, جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, آج الحمدللہ وہ تمام چیزیں سپریم کورٹ میں ایکسپوز ہوئیں اور 5 میں سے 5 ججز کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ جو سپیکر کی رولنگ تھی وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی اور اس لیے ہی انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے کل کی انشاءاللہ تعالی. اور کل آپ دیکھیں گے وہ وزیر اعظم جو 2018 میں RTS سسٹم کے ذریعے ووٹ چرا کر آیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سر کے اوپر مسلط ہوا, جس کے آنے کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہوئی, جس کے آنے کی وجہ سے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے, جس کے آنے کی وجہ سے کروڑوں لوگ جو ہے وہ خط غربت سے مایا نیچے چلے گئے. اچھا گور صاحب, آپ نے جس طرح بات کی ابھی مہنگائی کی, ویسے سوال تو مجھے کوئی اور کرنا تھا آپ سے, وہ آگے کروں گی, لیکن صاحب نے مہنگائی کی بات کی. اب چلیے اگر
کل کا سچویشن جس طریقے سے آپ ابھی پلان ہو رہا ہے اور وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب ہو جاتے ہیں, کیسے چلیں گے, کیسے ہم عام عوام کو بچائیں گے مہنگائی سے, آنے والے حالات سے, ہمارے اوپر قرضوں پہ سے, کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے. دیکھیں بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے مایا آپ کا. یہ کوئی ہم نے پہلی بار تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ حکومت نہیں سنبھالی. جب بھی پاکستان کو لوگ ایک منجھار میں چھوڑ کر چلے گئے اور مہنگائی اور چیلنجز دے کر, تو ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں, جس میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری پوری ٹیم کام کرتی ہے, تو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کو پھر الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا. پھر وہی ترقی کا سفر, پھر وہی معاشی بہتری کا سفر, پھر وہی سیاسی استحکام کا سفر ہم نے شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی, اس وقت بھی چیلنجز تھے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, مہنگائی کی شرح زیادہ تھی جو کہ ہم نے کم کر کے 4% پر لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے, لیکن اب سچویشن وہ والی نہیں ہے. آج ہم جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے پاکستان, ہم نے اس طرح کی سچویشن پہلے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس ہی نہیں کی. عام عوام نے کبھی اس طرح کا سینیریو دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی اس طرح سے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا نہیں تھا, اتنی انڈیسائسونیس کبھی بھی نہیں تھی. ہمارا آج ڈالر ریٹ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمارے پاکستانی روپے کی ویلیو کتنی نیچے گرتی جا رہی ہے, ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کیسے نکلیں گے؟ مایا میں بات کر رہا تھا, اگر میری بات آپ مکمل ہونے دیتی تو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جاتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس وقت 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس وقت ہم نے ان کرائسس میں, اور مطلب ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ ایک محنت کر کے اور کم سے کم وقت میں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے. پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے کم وقت میں اربوں روپے کی, جو اربوں ڈالرز کی بلکہ جو انویسٹمنٹس آئیں, جس سے سی پیک کا پروجیکٹ لگا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ضرب عزم ہوئی اور جس میں مطلب دہشت گردی کا خاتمہ ہوا الحمدللہ, پھر اس میں کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں, پاکستان میں امن ہوا, پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا, پاکستان میں ہاسپٹلز کی ریہیبلیٹیشن کی گئی, پاکستان کے میں یونیورسٹیز بنائی گئی, تعلیمی معیار بہتر کیا گیا. لاکھوں کی تعداد سے تو صرف پنجاب میں جو ایجوکیٹرز کے نام سے ٹیچر رکھے گئے. دیکھیں کرائسس اس وقت بھی تھے, مسائل اس وقت بھی تھے. نو ڈاؤٹ جب بھی ہم ایسی حکومتیں پاکستان پر مسلط ہوں گی جو RTS سسٹم کے ذریعے آئیں گی, جو ووٹ چوری کر کے آئیں گی, اور آپ کو پتہ ہے ان کی ووٹ چوری ڈسکا کے مقام کے اوپر ایکسپوز ہوئی. عمران احمد نیازی اور ان کے نام نہاد بزدار صاحب جو چیف منسٹر تھے, وہ ڈسکا کے مقام پر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے پوری قوم کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا. یہ ووٹ چور بھی ہیں. پھر پاکستان کے خزانوں کے اوپر انہوں نے جس قسم کے گھپلے کیے آپ کے سامنے ہیں. سونامی ٹریز میں یہ اربوں روپے کھا گئے, کرونا کا فنڈ اربوں روپے یہ کھا چکے ہیں. چینی اور آٹے کے پاکستان کے تاریخی سکینڈلز آئے. پھر آپ نے دیکھا فورن فنڈنگ کیس میں وہ ان کے اسرائیل اور انڈیا کے کہاں اکاؤنٹس, یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی. بھائی آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب آپ وہ ٹرمپ کے سامنے بھنگڑے ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے دوبارہ ورلڈ کپ جو ہے فتح کر لیا. یہ ساری باتیں تو ایک طرف, لیکن ہم نے یہ ساری باتیں ایک طرف ہم نے آپ سے سوال سے اتنا کیا تھا کہ آپ لوگ کی حکمت عملی کیا ہوگی اب حکومت سنبھالنے کے لیے, کیونکہ چند ماہ ہوں گے جس میں حکومت سنبھالنے بھی ہے, لیکن آپ کا موقف آ گیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں صبح سویرے پاکستان میں جوائن کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو چند ماہ ہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, اس میں جو بھی حکومت آئے, جو بھی حکومت بنے, جو بھی وزیر اعظم بنے, ان کی یہ کوشش ہو کہ جو معاشی بحران ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. صبح
سرسور پاکستان میں شازیہ برمائے کے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. کل کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کل کا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا 10:30 بجے اور 12:30 سے پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ فیصلہ لے لیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم عالیہ جی. سب سے پہلا سوال پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ. لیکن جس سٹوری کے بیسس پہ یہ غیر آئینی قدم اٹھایا گیا, کیا وہ سٹوری ٹھیک تھی؟ جی عالیہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمران خان صاحب کا تو صرف قصور ہی اتنا ہے کہ انہوں نے اس غلامی کو قبول نہیں کیا. ان کا تو صرف قصور ہی اتنا تھا کہ آج تک جو سر اٹھا کے نہیں چل سکتے تھے انہوں نے ان کو سر اٹھا کر کھڑے ہونے پر کا سبق دیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر ہماری ایک پہچان ہے, ہم خود مختار قوم ہیں, ہم ایک خوددار قوم ہیں, ہم کسی کے ڈالروں کے عوض اپنی قوموں کے فیصلے نہیں کر سکتے. جہاں تک ہمیں لگتا ہے سپریم کورٹ نے ہر چیز کل عدم قرار دے دی سوائے ہارس ٹریڈنگ کے, سوائے اس کے کہ پیسہ لگاؤ, خرید و فروخت کرو, اور جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدل کر اپنی جو ہے حکومت قائم کر لو. میرا تو سپریم کورٹ سے کچھ چیزوں گزارشات ہیں, اور ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں تو کچھ چیزوں کی رہنمائی چاہتی ہوں ان سے. میں تو صرف اتنا سمجھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو تو غیر قانونی قرار دیا, لیکن انہوں نے آئین کے کسی آرٹیکل کا یہاں پر حوالہ نہیں دیا. انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر عدم اعتماد کی تحریک تو خارج کر دی, لیکن انہوں نے اپنے حکم نامے میں یہ نہیں بتایا کہ کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 69 کے اندر مداخلت کر کے پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کا تصور ختم کر سکتا ہے. کیا پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو اس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ دوبارہ اجلاس اس تاریخ کو اس وقت بلانا ہے, اور تب تک اجلاس کنٹینیو رہے گا جب تک عدم اعتماد کا اور وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے عوام آج یہ سمجھ رہی ہے. لیکن عالیہ صاحبہ, تحریک عدم اعتماد بھی تو آئینی طریقے سے ہونا ضروری ہے نا؟ دیکھیں جی, ہم تو بالکل کہتے ہیں کہ ایک عدم اعتماد آنی چاہیے اور اس پر بھی فیصلہ آئینی طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن میرا یہاں پر سوال تو صرف اتنا تھا کہ عدم اعتماد جن بیسس پر لائی گئی ہے کیا وہ ہمیں قابل قبول ہیں؟ کیا وہ کسی بھی خوددار پاکستانی کو قابل قبول ہیں؟ کیا کوئی خوددار پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو میلہ مویشیاں بنا دیا جائے, جہاں پر مویشیوں کی منڈی لگے اور ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے؟ کیا کوئی پاکستانی یہ چاہے گا کہ یہاں پر سندھ ہاؤس کی چمک دمک دکھائی جائے اور اس طرح سے ضمیروں کی بولیاں لگائی جائیں؟ کیا کوئی پاکستانی یہ چاہے گا کہ جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کے منٹس آف میٹنگ میں یہ درج ہے کہ یہاں پر غیر ملکی مداخلت ہے, تو اس غیر ملکی مداخلت کے اوپر تو بات نہ کی جائے, یعنی کازز آف ریجیکشن آف دس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بات نہیں ہوئی. صرف اگر آئین اور ٹیکنیکلٹیز کو دیکھا گیا تو سوال تو اٹھے گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی ایک ہی سوال کرے, اور وہ یہ کرے کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا, تبھی اعلان ہوا ہے کہ کھیل دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے عالیہ جی, وہ بات سمجھ میں آتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں جس سٹوری کی بنیاد پہ میں اپنا سوال دہرانا چاہوں گی, لیکن آپ سب مجھے اتنا جواب دے دیجیے کہ جس بیسس پہ یہ تمام ساری چیزیں ہوئی تو کیا وہ جھوٹ تھا, وہ سچ تھا, کیا وہ سٹوری کو ہم کیا مانیں, ہم عام عوام کیا مانیں؟ دیکھیں جی, عام عوام اس چیز کو مان بھی رہی ہے, اور عام عوام میں اس بات کے اوپر کہ جو فیصلہ آیا ہے, میں نے تو نہیں یہ دیکھا کہ عام عوام نے اس پر کوئی پذیرائی کی ہے. بات سادہ سی ہے, عام عوام کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پر تھی. جو مراسلہ تھا, اگر وہ مراسلہ جھوٹا ہوتا تو کیوں ان کے سفیر کو پاکستان میں اور امریکہ میں بھی ڈیمارش کیا جاتا؟ کیوں ہماری پوری عسکری قیادت اس کے اوپر یہ لکھتی کہ یہ غیر ملکی مداخلت ہے؟ کیوں یہ پتہ لگتا کہ اس کو باہر سے فنڈ کیا گیا ہے؟ تو ایک ایسی عدم اعتماد, ہم بار بار یہ ورڈ یوز کیوں کر رہے ہیں, کل کو تو انڈیا یہ کرے گا کہ 15 سے 20 ارب روپے خرچ کرے گا اس ملک میں, اپنی پسند کی گورنمنٹ لائے گا. یہاں پر عوام کا سوال یہ ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کیا پاکستانی عوام یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ایک بندہ جس پہ 1600 کروڑ کی کا ایف آئی اے کا چلان, 2500 کروڑ کا ٹی ٹی اسکینڈل ہے, کیا اس کو
वजीर आजम के अच्छा आलिया साहिबा अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आप लोगों ने तस्लीम भी कर लिया है, तहरीक एतमाद पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, अगर तहरीक एतमाद पर अब बात कर लें थोड़ी सी, कि ऑपोजिशन ने अपना पावर शो किया है और उस पावर में हम देख रहे हैं कि उनके नंबर्स अच्छे खासे हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि आप लोगों के नंबर्स उतने अब नहीं हो सकते जितने आप लोगों के नाराज अरकीन हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, तो फिर ये आखिरी गेंद भी कौन सी है जो अब पीटीआई खेलने जा रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फैसला है। एज ए पार्टी वर्कर हम बाउंड हैं, जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी उनका हुक्म होगा, अगर तो वो हमें कहेंगे इस्तीफे देने हैं, पार्लियामेंट से बाहर आना है, हम पार्लियामेंट से बाहर आ जाएंगे। अगर वो हमें हुक्म करेंगे पार्लियामेंट में बैठकर जो भी रोल अदा करना है। अभी तक कोई हिदायत नहीं दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से आपको? आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, आज हमारी वफाकी काबीना की मीटिंग भी है। उसके बाद खान साहब ना सिर्फ हमें लेंगे, अपने एतमाद में लेंगे, पूरी कौम को वो एतमाद में लेंगे। लेकिन फिर सिर्फ इतनी ही बात है जो मैं खान साहब के बारे में कहना चाहती हूँ कि इमरान को मुकद्दम कौम की खुद मुख्तारी, वो बजिद है कि कौम ना हो भिखारी। इमरान खान का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह और उनकी सदा है जो हमारे अपोजिशन है अमेरिका से यारी। तो अब ये तो अवाम देख रही है, अवाम के पास हम तो कहते थे हम जाएंगे, गैर मुल्की एजेंडा को हमने मुस्तरद किया है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है सियासत नहीं रियासत बचाने की। पाकिस्तान की जंग थी ये हर बूढ़े जवान बच्चे की जंग थी जो इमरान खान लड़ रहा था, ये मेरी या इमरान खान साहब की जंग नहीं थी। वैसे आलिया साहिबा एक बात है कि इस वक्त अवाम ये नहीं देख रही कि एजेंडा क्या था, अवाम ये नहीं देख रही क्या हुआ था, अवाम सिर्फ ये देख रही है कि हुकूमत जिसकी भी है हमारा क्या हुआ, हमारी महंगाई का क्या हुआ, हमारी मईशत का क्या हुआ, ओवरऑल मुल्क का क्या हुआ, इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसके कारोबार नहीं है उसका क्या हुआ, जो बेरोजगार है उसका क्या हुआ, और आगे का भी सोच रहे हैं कि अगले 6 माह हमारा क्या होगा। तो अवाम के ज़हन में सिर्फ ये एक सवाल है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही मैटर ऑफ कंसर्न है सबका, क्योंकि जब हमने कहा था कि ये अदम एतमाद जो है ये मईशत पर भी हमला है। मैं आपको बता दूं ये किस तरह से मईशत पर हमला था। मूडीज जिसकी रेटिंग पॉजिटिव में थी, उन्होंने इस अदम एतमाद की वजह से अपनी रेटिंग नेगेटिव में कर दी। आलिया जी मुझे एक सवाल बस आपसे करना है मुख्तसरन, अगर जवाब दे सके, वक्त की कमी भी है साथ में, लेकिन जाहिर है इस वक्त बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब थे और उससे पहले उस्मान मुसरा साहब थे, तो उन्होंने कुछ बात की तो हमने आगे से सवाल किया तो उन्होंने कहा देखें बहुत सारे रहनुमा ऐसे उनको सही तरह पता ही नहीं है लॉ के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि अभी वो सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी कह रहे हैं पीटीआई के रहनुमा कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी क्या हो सकता है अली जी, बस इसे मुख्तसरन बता दीजिएगा। देखिए जी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो रहनुमा यहाँ पर आकर ये कह रहे थे, मैं तो उनसे कहूंगी आर्टिकल 5 की जरा तशरीह में ही चले जाते और उन्हें ये पता चल जाता। 96A जिसके लाने के ऊपर इन्होंने लुंडिया भंगड़े डाले थे और ऐवान के अंदर आकर तकरीरें की थी कि आज हमने हॉर्स ट्रेडिंग फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोक दिया। अब उसी के आड़ में ये छुप कर मुनहरिफ अरकान को लाकर अपनी अकलियत को अक्सरियत में बदलने लगे हैं। हम एक एज ए पाकिस्तान के सिटीजन में जब 5 आर्टिकल की बात करती हूँ तो मैं मुल्क की सालमियत को मुकद्दम समझती हूँ अपने हकूक से। तो अगर वो इससे ना बल दें ऑपोजिशन वाले तो मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ इस कौम से कि ऐसे ना अहल लोग हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अली हमजा साहब, आपके जवाब हमारे पास आ गए। वी हैव योर कंसेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। और अब आपके और हमारे सबके फेवरेट, हमारे निहायत ही मोहतरम और जिनसे हम बहुत सारे सवाल ना स्टूडेंट्स की तरह करते हैं, शाहजेब और बिल्कुल तज्ज़ियाकार अदनान अल साहब हमारे साथ मौजूद है। अदनान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अदनान अल साहब बहुत कुछ चल रहा है सियासत में, कल बहुत बड़ा तारीखी बड़ा अहम फैसला भी आया है और तहरीक एतमाद भी अब दोबारा से उस पर वोटिंग होने जा रही है। ये तमाम सवाल तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फैसला आ गया है और इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा जा रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के लिए 7 माह और फिर इलेक्शन की तैयारियों के लिए 3 माह चाहिए। तो पॉसिबल कैसे है इतनी जल्दी इलेक्शन होना? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी है कि आप तैयारी रखें, किसी वक्त भी इलेक्शन हो तो उनका ये फर्ज है, वो इतने अरसे से वहां पर हैं, इतना उनका अरबों रुपए का बजट है कि वो हल्का बंदियां पहले से भी मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि नई हल्का बंदियां की जाएं तो इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और अगर पार्टियां जो हैं मुत्तफिक हो जाएं
اگر اپوزیشن کی پارٹیاں اور حکومت جو بھی بنائے گا وہ آپس میں اتفاق کر لیں کہ فلاں ڈیٹ تک الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کیا پتہ الیکشن 1.5 سال بعد ہی. آپ دیکھیے نا کہ ابھی تو عدم اعتماد ہوگی. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ تو ختم سمجھیں, اب صرف رسمی کاروائی باقی رہ گئی ہے. کل ان کے ساتھ اکثریت تو نہیں ہے, تو اب ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں اجتماعی طور پہ, لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے ارکان استعفیٰ نہیں دیں گے, وہ پارلیمانی پارٹی بن جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے مخلوط حکومت کا ہی حصہ بن جائیں اور آئین میں ایسی ترامیم کر دیں جو عمران خان صاحب کو قابل قبول نہ ہو, تو وہ یہ رسک شاید نہ لیں. ایک ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار. جی بتائیے. جی سر, نہیں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہی تھی, قطع بھی معذرت, آپ پلیز کنٹینیو کریں, پھر میں 2-3 سوال کرنا چاہوں گی جو بہت بے چین ہوں آپ سے کرنے کے لیے. جی, تو ایک تو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اجتماعی استعفے دے کر الیکشن کا ماحول پیدا کر دے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور جلسے جلوس کر کے عوام تک اپنا موقف پہنچائیں, کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے. 1-2 چینلز کے علاوہ سارے چینلز ان کے زیادہ تر خلاف ہی ہیں, اور اسی طرح اخباروں کا بھی رویہ ہے. تو ان کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا یا عوام میں ڈائریکٹ جانا پڑے گا. اور جو شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ عرصے حکومت کریں. جب وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بننے کا موقع مل رہا ہے تو کون چاہتا ہے کہ میں 2-3 مہینے میں ہی فارغ ہو جاؤں, اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. سندھ کی بادشاہت ان کے پاس ہے, تو میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی الیکشن جو نئی حکومت بنے گی وہ شاید نہ کرانا چاہے. وہ الگ بات ہے کہ جو نئی حکومت بنے اس میں پھوٹ پڑ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاور پالیٹکس کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا نیا اتحاد بنانے کی کوشش کریں کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ بن سکیں. یہ تو ان کی پولیٹیکل سکلز پہ منحصر ہے. اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پولیٹیکلی جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اس میں دیکھیے ان کے پاس 3 حکومتیں تھیں, وفاق کی, خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی. اس کے باوجود وہ حکومتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں اتنے شارپ نہیں ہیں جتنا وہ اپنی ریٹرک میں ہیں, اپنی باتوں میں ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی جوڑ توڑ کے اتنے ماہر نہیں ہیں, ورنہ 3 حکومتیں جس کے پاس ہوں اس کے تو بندے ٹوٹنے نہیں چاہیے تھے, بلکہ اپوزیشن ٹوٹنی چاہیے. جی بتائیے. اب آپ چاہیے تھے, اپوزیشن ٹوٹنی چاہیے تھی. جی سر پہلا سوال تو یہ کہ جس میں نے ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی تو ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جس سٹوری کی بنیاد پر یہ غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا, کیا وہ اسٹوری ٹھیک تھی یا وہ جھوٹ تھا؟ تو انہوں نے مجھے کچھ کلیئر جواب نہیں دیا. ایک تو یہاں رہنمائی فرمائے گا, اور کیا کل وہ جس خط کے اوپر اتنا تماشا تھا کیا وہ کل عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدنان سر؟ نہیں, وہ عدالت نے لینے سے منع کر دیا, وہ تو پیش نہیں کیا گیا. وہ عدالت نے کہا ہمارا اس سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے, تو اب آپ ان کی وزڈم سے وہ تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ انہوں نے آئین کو, قانون کو اچھی طرح پرکھ کر اور پھر یہ فیصلہ دیا ہے اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ یہاں آئین اور کو پامال کیا جاتا رہا ہے. تو عدالتیں بھی اب یہ چاہتی ہیں کہ ایک سسٹم چلے, آئین کے مطابق لوگ آئیں, آئین کے مطابق جائیں. یہ بات درست ہے کہ پارلیمان کی کارروائی میں عدالت جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی, لیکن میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ چونکہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل کی تشریح پہ اپنے فیصلے کی بنیاد رکھی ہے, آرٹیکل 5 پہ, اور آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو بھی ہوتا ہے, اس رستے سے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے اور وہ اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے. تو اب ایک اچھا عدنان صاحب, عدالتی فیصلے کو ویسے آپ اوور آل کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو اوور آل آپ کیسا دیکھتے ہیں, جس میں رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, ووٹنگ دوبارہ سے ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد پر, صدر مملکت کا جو حکم آیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا وہ بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. تو اوور آل جو پورا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے, اس فیصلے کو آپ اپنی نظر میں کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آئین کی بالادستی تو قائم ہوئی ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ بھئی آئین کے مطابق جب عدم اعتماد آ گئی تو اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بنیاد ہی ختم ہو جائے تو باقی سب چیزیں جو اس سے نکلتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹک. جو فیصلہ تھا اسپیکر کا اس کی بنیاد پر ہی تو عمران خان جو ہیں ان کے خلاف تحریک ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے ایڈوائز کیا تھا اسمبلیاں توڑنے کو. تو جب وہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا تو ان کے سارے اقدامات بھی کالعدم ہو گئے.
تو میرا خیال ہے اس سے لانگ ٹرم میں وقتی طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کی حکومت کو نقصان پہنچا ہے تو وہ مخالفت کریں گے. اگر اس کی جگہ پی ایم ایل این ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی. عدالت کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, پی ایم ایل این ناراض ہو جاتی ہے, پی ایم ایل این کے حق میں آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, وہ پی ٹی آئی ناراض. مطلب دونوں طرف جو ہیں وہ جس کے حق میں آ جائے وہ خوش ہے. اب بات یہ ہے کہ آئین کی بالادستی کے قائم ہونے سے آئندہ کے لیے یہ رستہ رک گیا ہے. آئندہ کوئی جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کرے گا. تو آئین کے تحت ایک سلسلہ چل پڑا ہے. پاکستان میں جو آئینی نظام حکومت ہے اس کو تقویت ملے گی میرے خیال میں. بالکل صحیح. ارے سر ذرا مردم شماری کے حوالے سے بھی ذرا سوال کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر پرانی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کو نتائج پر اعتراض ہوں گے. یہ بھی ذرا رہنمائی فرمائے گا, کیونکہ کراچی سے متعلق بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ مردم شماری صحیح آبادی کی نہیں دکھائی گئی. یہ بات تو کاؤنٹنگ یعنی کہ صحیح نہیں ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ فرق ہے, 40-50 لاکھ کا تو ضرور ہے. وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ نصف کر دی گئی یہ وہ, لیکن آپ دیکھیے گا کہ نئی بھی ہوگی نا اس پہ بھی اعتراضات. یہ ہمارا کلچر ہے, آپ کچھ بھی کر لیں اعتراضات کے. اور ہوگا یہ کہ جو کہ اندرون سندھ کی تناسب کم ہو جائے گا تو وہاں کے لوگ سیاسی طور پر ان کی پوزیشن نسبتاً کمزور ہوگی تو وہ شور مچائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. اگر آپ کچھ بھی کر لیں, انڈیا ہو پاکستان ہو, یہاں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے وہ متنازع بنا دی جاتی ہے. حتیٰ کہ میں تو امریکہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں پہ بھی بہت اعتراضات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں تو اعتراضات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. ہمیں معلوم ہے کہ جب آصف زرداری کے زمانے میں پیپلز پارٹی کا جو سابق دور تھا, مردم شماری ہوئی تو لاہور اور پنجاب کی آبادی جو ہے بہت کم ہو رہی تھی, تو وہ ساری کینسل کر دی گئی کہ اس سے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہاں پہ برتھ ریٹ اتنا کم ہو گیا ہو شہری ہونے علاقے ہونے کی وجہ سے اور فیکٹرز کی وجہ سے کہ وہ درست ہو, لیکن اس کو ایک دم چھپا لیا گیا اور وہ کینسل کر دی گئی. تو یہ پنجاب کی آبادی جو ہے یہاں برتھ ریٹ کم ہوا ہے, یہ آبادی کم ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں برتھ ریٹ بہت زیادہ ہے, وہاں تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ بات جو ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, اس کی وجہ سے سیٹیں کم زیادہ ہو جاتی ہیں, فنڈز کم زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جس کو نقصان ہوتا ہے وہی کہتا ہے جی بالکل فنڈز کم زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے پاکستان. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں اور پروگرام میں اور بہت سارے موضوعات شامل کرنے ہیں. صبح پاکستان میں شاہزیب امائے کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اب آئی ایم شیور آپ لوگ بھی وقفے میں وہی باتیں کر رہے ہوں گے جو شاہزیب اور میں کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی سیاست کے حالات. شاہزیب ہم جس سے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کا جواب کبھی کبھی ڈیلے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ رہ بھی جاتا ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں, فرض کریں میں اب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کل کیا ہو سکتا ہے. ابھی بھی جس طرح پی ٹی آئی کے رہنما ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آخری گیند تک جو ہے وہ کپتان کھیلیں گے, سچویشن بدل سکتی ہے. مجھے بتا کہ سمجھ نہیں آیا سچویشن کیا بدل سکتی ہے, اب کیا بدلی. اب دیکھیں کیونکہ وفاقی کابینہ اور پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں میرے خیال میں سب فیصلے کیے جائیں گے کہ جو بھی حکمت عملی ہوگی جو کل اپنانی ہے اس حوالے سے. جیسے کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے عالیہ حمزہ صاحبہ سے, تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آج جو پارٹی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور جو بھی وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات ہوں گی ہم اس پر عمل کریں گے, چاہے وہ ریزگنیشن دینے کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ طریقہ اعتماد میں شامل ہونے کے حوالے سے ہیں, یا جو بھی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر عمل کیا جائے گا. تو پی ٹی آئی تو اس وقت یہ سوچ رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے اب کیا پالیسی اپنائی جاتی ہے. بھائی سوال تو باس یہ ہے نا کہ اگر اب جو بھی اپوزیشن کی حکومت آتی ہے سوال یہ ہوتا ہے اب کیا, کیسے لے کر چلیں گے, پاکستان کا فیوچر کیا ہے, ہمارے جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا فائنینشیل حالات کس طرح بہتر ہوں گے, پاکستانی کس طرح اس در سے نکلے گا. دیکھیں میں تو اس بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ پی ڈی ایم بہت دفعہ بنی ہے, بہت دفعہ ٹوٹی ہے, بہت دفعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے, اس بار پھر بنی ہے, پھر ایک دفعہ انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یہ کامیاب کرانے کی کوشش جو ہے وہ کامیابی سے کی ہے طریقہ اعتماد. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم آگے بھی اسی طرح متحد رہے گی یا نہیں رہے گی. خیر بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں کرنے. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. فیصل صاحب میں اسی سوال
سوال سے آغاز کر لیتا ہوں آپ سے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن متحد ہے, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ماضی میں کہ پی ڈی ایم کبھی اکٹھی ہوتی ہے, کبھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے, پھر اکٹھی ہوتی ہے, پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب تو حکومت بنانے جا رہی ہے, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں طریقے عدم اعتماد کے بعد, تو کیا پی ٹی ایم اس کے بعد بھی اکٹھی رہے گی یا آگے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں 73 سال کے بعد نظر ضرورت جو ہے وہ دفن ہوا, آئین کی بحالی ہوئی. جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, دیکھیں پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے, لیکن یہ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں یہ پی ڈی ایم نہیں ہے, یہ مختلف اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, عوامی نیشنل پارٹی جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے, مینگل صاحب ہیں, بوتانی صاحب ہیں, یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اپوزیشن کا الائنس ہے, بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں. 2008 میں جب ہماری حکومت تھی, ہمارے ساتھ الائنس تھے, ہم نے حکومت کی جس میں مسلم لیگ کافی شامل تھی, باقی جماعتیں بھی تھیں. وہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے اتحادی کچھ آج وہ دوبارہ اتحاد اپوزیشن جماعتوں کا بنا, اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب سب دوستوں کو, سب اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کر چلیں گے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے, معاشی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں, باقی حالات بھی دیکھیں, اس سب کو جو ہے وہ مل کر جو ہے ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا. کل دیکھیں شہباز شریف صاحب نے مستقبل کے اپوزیشن جماعت کو جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو بھی دعوت دی کہ دیکھیں آپ میثاق معیشت, جو میں نے پہلی دفعہ کہا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی, ہم دوبارہ آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, چلانے کو تیار ہیں. ہم وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے یا گلے ملنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان ہوگا تو ہماری پالیٹکس ہوگی اور سب کچھ ہوگا. اچھا فیض صاحب, کل کے حوالے سے ذرا ایک سوال ذرا بالکل تھوڑا ہٹ کے بھی ہے کہ کل عدالت میں بہاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اوبیسلی پوائنٹ آف ویو تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریسیشن ملی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سچویشن جس طرح ہوئی, پولیٹیکل سینیریو جس طریقے سے ٹرن اوورز ہوئے, نئے چیپٹرز کھلے, تو بہاول بھٹو صاحب کی جو سیاسی سوچ ہے اس پر پارٹی کے اوپر بہت ایک اچھا, ایک پازیٹیو جو ہے وہ امپریشن پڑا ہے یا ریاکشن آیا ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جب سپریم کورٹ آئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, تو انہوں نے دیکھیں وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی پولیٹیکل سپیچ نہیں کی, انہوں نے وہاں پر اسی مطابق سپیچ کی جو وہاں پر ایشوز چل رہے تھے, جو کہ آئین کے حوالے سے چل رہے تھے. اور انہوں نے بتایا, ججز صاحبان نے پوچھا کہ آپ کیوں, مطلب ہے کہ الیکشن میں کیوں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے الیکشن نہیں چاہتے, جس میں بہت سے اداروں پہ انگلیاں اٹھی. ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں, اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس کے بعد عوام پاکستان کی, ہم جس پارٹی کو بھی حکومت دیتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی کو, جس کو بھی عوام مینڈیٹ دیتی ہے, لیکن ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس میں پولیٹیکل پارٹیز یہ نہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے وہ حکومت بنتی ہے, جو کچھ بنتا ہے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے چلے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور عدالت جب 7:30 بجے کے شروع سے پہلے ہم نے اپنے جو سفارشات تھی جو ہم نے بنائی ہوئی تھی, ہم نے وہ چیف جسٹس صاحب کے اور ججز صاحبان کے سامنے پیش کی, اور ان کو ہم نے وہ فائل دی کہ ہمارے ریفارمز ہیں جو ہم نے جو ہے وہ اس کے تجاویز دی ہوئی تھی, جو کہ 3 سال 4 سال تک اس کو نہیں دیکھا گیا. ہم آپ کے سامنے یہ ریفارمز پیش کرتے ہیں, یہ ہماری ریفارمز جس پہ ہم سنجیدہ ہیں, اور یہ ریفارمز کر کے ہم آگے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی ہماری پی ٹی آئی رہنما سے بات ہو رہی تھی, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی صدارت میں جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے, اور اس میں حکمت عملی تیار کی جائے گی. تو پھر آپ لوگ کاؤنٹر کیسے کریں گے, اور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ان کی جانب سے کس قسم کی حکمت عملی اب تیار کی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں ہماری قسم کی حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں, جو بھی جمہوری طریقہ کار ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئین شکنی ہو, جس طرح اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سیشن میں جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ہے آئین کی دھجیاں اڑائیں, ایک مطلب ہے کہ فرمان پڑا, جس کو کل چیف جج صاحبہ نے پوچھا ان کے وکیل سے, کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ جو لیٹر ہے اس کو پڑھا, اس نے واقعی اس کو تسلی ہوئی کہ یہ جو لوگ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یہ حقدار ہیں, خود نہیں پتا تھا کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں انہیں چیز پڑھی نہیں چاہیے. لیکن ہم جو بھی پولیٹیکل چیز ہوگی پی ٹی آئی کرے گی,
अपोजिशन उसको वेलकम करेगी, हम उसको काउंटर करेंगे, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जो भी हमें महसूस हो रहा है या जो खबरें आ रही हैं या जो कुछ वो करेंगे, जो भी जमहूरी प्रोसेस होगा उसको काउंटर करने के लिए हम 24 आवर तैयार हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब, साथ साथ सारी सिचुएशन भी सामने आ रही है और ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि कल का जो वो इजलास है उस पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है कि जी कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं सिचुएशन होगी बल्कि सीधा जो है वो वोटिंग की तरफ होगा। कल क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि बाजी किसी तरह से भी, इस तरह भी हम ट्वीट भी देख रहे हैं अक्सर पीटीआई रहनुमाओं की, हम बात भी कर रहे थे और रहनुमाओं से कि जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, आखिरी वक्त तक कुछ भी बदल सकता है। आपकी नज़र में किस हवाले से वो डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं? देखें, पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। पीटीआई अपनी कोशिश करेगी कि अपने इत्तेहादियों के साथ वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके जो माजी के इत्तेहादी थे इनके पास वापस जाएंगे। मैंने पहले कहा जमहूरी जो भी प्रोसेस करेंगे हम उसको वेलकम करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल जो बेंच है उसने भी कहा कि आप 1 पॉइंट एजेंडा इसी सेशन में जो है आप इसको टेकअप करें, लीडर ऑफ द हाउस बनाएं, अदम एतमाद की जो तहरीक जो जमा हुई थी उसको आप प्रोसेस करें। साथ साथ हमने स्पीकर के खिलाफ भी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई हुई है, उसको भी हम प्रोसेस करेंगे और भी अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम भी मैंने कहा था, अब हम सेनेट की तरफ भी जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, हम कश्मीर में भी जा रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए से उनको ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत जल्द बहुत सी और अदम एतमाद की तहरीकें आप देखेंगी कि वो जमा होने जा रही है। ठीक। अच्छा, अभी शुरू में उस्मान बसर साहब आए थे और उन्होंने कहा, एक उनका ये बयान है, उन्होंने कहा प्रोग्राम के शुरू में फैसल साहब के ये फैसला है बहुत सारे फैसलों की तरह कूड़ेदान में पड़ा होगा। ये बात कहना आपकी नज़र में आप इसको कैसे लेते हैं उनके इस बयान को? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, ये उस्मान बसर साहब ने कहा इस हवाले से। देखिए, उनका अपना एक फैसला, उनकी अपनी तजवीज़ हो सकती है, मैं तो नहीं समझता। देखिए, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट का अदालतों का एहतराम किया है और आप देखें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जब 4 अप्रैल को हमसे जज साहबान ने पूछा कि आपको अदलिया पे एतमाद नहीं है। 4 अप्रैल एक ऐसा तारीखी दिन था और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदलिया पे एतमाद नहीं। 4 अप्रैल को हमारे जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती कत्ल हुआ था। आज भी एक सदारती रेफरेंस प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो दिया था, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमें एतमाद है और फिर भी हमने कभी नहीं कहा कि हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी को भी इसी अदालत से जो है वो हटाया गया था, लेकिन कभी हमने कहा कि हमें इन फैसलों पर एतराज़ नहीं है। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। ये गैर जमहूरी लोग, गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो अदालतों का एहतराम नहीं करते। राइट, बहुत शुक्रिया फजल करीम साहब हमारे साथ मौजूद, पीपल्स पार्टी रहनुमा। देखते हैं कल के इंशाल्लाह सेशन में क्या होगा, अवाम की नजरें खबरों पर और अपने फ्यूचर पर। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, मैं खान अशाद अहमद के साथ। और ब्रेक में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर लें जो हमने आगे आपको बतानी है, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी जो हालात चल रहे हैं उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों पर आता है यकीनी तौर पर। और इस वक्त जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन जो है वो मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू में कमी का खदशा जाहिर कर दिया है। और एशियाई तरक्याती बैंक का ये कहना है कि रवा साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने की तवक्को है, जबकि सख्त मुआशी और मॉनेटरी पॉलिसी के बायस मईशत सुस्त रवि का शिकार हो सकती है। आलमी मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं उसका भी बढ़ने का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। उसी वजह से पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि एक तो ऑलरेडी जो मईशत के मसाइल चल रहे हैं उसके एक तरफ, और दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जो अब आलमी सतह पर रेट्स बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान पे उसका जो इम्पैक्ट आएगा
تو پاکستان میں مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے اگلے چند ماہ میں. بالکل بڑھ سکتی ہے, اور یہ چیز آپ یقین مانیں کہ ہماری آن ایئر اور آف ایئر دونوں ڈسکشنز میں یہ مسئلہ رہتا ہے, اور ہم اکثر جو ہمارے ساتھ خرم بھائی بھی کبھی کبھی ساتھ ہوتے ہیں, اور ساتھ ڈاکٹر شجاعت بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاعت مبارک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اسپیشلی رمضان میں, روزے میں, صبح میں آپ وقت نکالتے ہیں. آپ سب لوگ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال میں عام سوال نہیں کروں گی. مجھے معلوم ہے طوفان آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے, آنکھیں بند کرنے سے طوفان رک نہیں جائے گا, لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی سیو آور سیلوز فرام دس کمنگ مہنگائی کا سونامی؟ وعلیکم السلام, اور تھینک یو سو مچ. اور مجھے آپ کو بھی مبارکباد بھی دینی چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست شو آپ لوگ رمضان میں کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ ملکی حالات جو ہیں وہ بڑے اپ سائڈ ڈاؤن چل رہے ہیں, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں, اور ریئلسٹک جو ہے مہنگائی کا طوفان بالکل واقعی آنے جا رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس سال کے شروع میں یہ کہا تھا کہ سال 2022 پاکستان کی معیشت کے لیے بالخصوص اور دنیا کی معیشت کے لیے بالعموم ایک اچھا سال ثابت نہیں ہوگا, اور ویسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. تو میں صرف چند ایک چیزیں ہیں جو کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان کی جو اکنامک پالیسی میکرز ہیں اگر ان کو دیکھ لیں تو شاید اس طوفان کو کسی حد تک ہم ابیٹ کر سکیں, روک سکیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ آئندہ آنے والے چند دنوں میں, چند مہینوں میں وہ کم ہو جائے گی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کافی حد تک اسٹیٹ بینک نے انکریز کر دی ہے, جو کہ پالیسی ریٹ ابھی 12.25% پہ چلا گیا. تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کے اس وقت جو یہ جتنی بھی صورتحال ہے اس کا ایک بڑا عوامل, یہ ایک بڑا ایلیمنٹ جو اس کا ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی امپورٹس ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے امپورٹ کے بریک اپ کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اب بھی پاکستان میں 40-45 گاڑیاں پچھلے 2-3 مہینے میں جو 8-8 کروڑ کی گاڑی ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے. ہائیلی لگژریس گاڑیز, ہائی اینڈ ویلیو پروڈکٹس پاکستان کے اندر امپورٹ ہو رہی ہے. اور جب بھی بات ہوتی ہے پالیسی میکر سے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کے اوپر 200%, 300%, 400% ڈیوٹی کی ہوئی. گزارش یہ ہے کہ ڈیوٹیز بڑھانے کے بجائے اس طرح کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی امپورٹ کو بین کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیوٹی آپ جتنی بھی بڑھا لیں ایک عام آدمی کے لیے تو اس ڈیوٹی کا اثر پڑے گا, لیکن ایک شخص جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ زیادہ ڈیوٹی دے کے بھی گاڑی کو امپورٹ کر لے گا. اور جب وہ امپورٹ کرے گا تو آبویسلی یہ پاکستان کے جو فارن ریزرو کا خزانہ ہے اس کے اوپر اس کی بہت پریشر پڑے گا. تو ایک تو یہ کہ آپ لگژریس جو کارز ہیں پروڈکٹس ان کی امپورٹ کو بین کر دیں. اس کے بعد دوسری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اپنا سوال کیجیے. جی بالکل, دوسری چیز آپ ضرور بتائیے گا. اصل میں آپ کے امپورٹ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا کہ جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کیا سجیشن دیں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, امپورٹس آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت کنٹرول کرنی پڑیں گی تاکہ جو ہماری معیشت ہے کچھ ٹریک پر آئے, کچھ بہتر ہو, کیونکہ یہ ابھی جو بھی حکومت آئے گی ان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے یہ چند ماہ. دیکھیں, ہنگامی طور کے اوپر امپورٹس بین کر دیجیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے آپ دیکھیں, آپ سپر سٹور میں جائیں, ہمارے پاس اتنی زبردست چینز کراچی ہوتی ہیں, آپ وہاں پہ جائیں 25% آپ کو امپورٹڈ پروڈکٹس ڈیری میں ملیں گی, اور آپ کے جو ایون فوڈ پروڈکٹس میں آپ کو امپورٹڈ وہ چیزیں ملیں گی. تو پاکستان ایک ملک جو کہ فوڈ پروڈکٹس ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہماری اتنی اچھی ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو امپورٹ کرنے کی. تو اس طرح کی جتنی بھی لگژریس پروڈکٹس ہیں ان کے امپورٹ کے اوپر گورنمنٹ کو بین کرنا چاہیے, گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر بین کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہمارے پاس لوکل کار پروڈیوسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کریں گے, لیکن اب بھی جو پاکستان کے اندر کار اسمبل ہوتی ہے اس کے تقریباً 70%, 75% پارٹس باہر سے آتے ہیں, جس کو CKDs کہتے ہیں, کمپلیٹ ڈراپ ڈاؤن پارٹس, یعنی کہ انجن بنا ہوا باہر سے آتا ہے. ہم صرف کیا کرتے ہیں, اس انجن کو بیچ میں کار کے اندر فٹ کر دیتے ہیں اور اسمبل کر دیتے ہیں. تو جو آٹوموٹیو انڈسٹریز ہیں یا جو اس طرح کی دوسری انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پراپرلی نیگوشیٹ کریں گے, بھائی اگلے 5 سال میں آپ کو یہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا ہوگا, جو آپ انجن آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ انجن کے کم سے کم 50% پارٹس اگلے 2 سال میں 3 سال میں
पाकिस्तान में बनेंगे। डॉक्टर साहब एक कमेंट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त की कमी है, एक कमेंट नई मॉनेटरी पॉलिसी पर भी कर दें, फिर हम इख्तिताम करेंगे सेगमेंट का। देखिए, नई मॉनेटरी पॉलिसी की बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो शरह सूद को बढ़ाया जाता है ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इस इन्फ्लेशन का शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी का किसी हद तक इम्पैक्ट आ सके इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हद तक स्टैग्नेंट हो जाएगी। पाकिस्तान की आइंदा आने वाले दिनों में ग्रोथ के काफी हद तक कम होने के इम्कानात मौजूद हैं। शायद किसी हद तक इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इफेक्टिव टूल पाकिस्तान में नहीं समझा जाता इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने का। ठीक है, किसी हद तक इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। इस वक्त जो भाई इज द ओनली वन शाजिद जिन्होंने हमें तारीफ की, पता है कि हम सुबह में शो करते हैं और इतना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक शो करते हैं। थैंक यू। बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, ऐसे तो ना करें आप। मिस कर गई हूं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। बट एक और अच्छी बात भी है शाजिद वही वाली कि अब जो हम अगला सेगमेंट कर रहे हैं ना, वो एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी देखिए, मेहमान आते हैं ना, मेहमान जिस तरह अभी कैंगरूज आए हुए हैं, ठीक है, उनके जाते जाते अच्छे वो भी अच्छी यादें लेके जाएंगे। ऐसे ही भारत से आई हुई एक खातून है पाकिस्तान, तो उन्होंने आने के बाद जो है वो उन्होंने रक्षा लिया और रक्षे में ना जब वो रक्षे से उतरी तो वहीं पर उनका बैग सब वहां रह गया। उसमें उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, उनकी चीजें भी थी और वो सब चली गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जनाब हमारे लाहौर के जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, पता किया, पता लगाया, उनका बैग ढूंढा, उनके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको जाकर दिए और वो खातून जो है लाहौर पुलिस की और पाकिस्तान की पुलिस के एहलकारों की तारीफों की पुल बांधने लगी। और कितना मजा हो कि अगर हम उसी एहलकार से आपकी मुलाकात भी करा। अच्छा, यानी कि आप मुलाकात भी करवा रहे हैं, करवा रही हैं उन एहलकार से जिन्होंने ये तमाम चीजें रिकवर की और उनके तक पहुंचाई। जनाब मोहम्मद नईम शाद साहब हमारे जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद नईम शाद हैं हमारे साथ हमारे लाहौर स्टूडियोज में। और अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नदीम साहब, बड़ा ही कमाल। नईम साहब आपने बड़ा कमाल किया भाई, जबरदस्त। क्या हुआ वाकया, जरा हमें बताएं ना सुनने वालों को। जी वालेकुम सलाम मैम। ये ना वाकया इस तरह हुआ था कि 27 मार्च को ये जो जय श्री लिखवानी, जिसका नाम रेशम कुमार था, ये भारत से पाकिस्तान आई हैं। तो इधर इन्होंने स्टे किया रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल में। सुबह 6 बजे इनकी 28 मार्च को जो है ना वो ट्रेन थी। इनका भाई इनको रिसीव करने के लिए आया हुआ था बशेम कुमार। तो ये जब होटल से निकले हैं, रक्शे में बैठे हैं, तो इनका बैग जो है वो रक्शे में मिस हो गया, रक्शा आगे चला गया। जब तक इनको पता चला है तो उतनी देर में रक्शा थोड़ा आगे चला गया था। तो इन्होंने शोर भी किया, उसके पीछे भी भागे हैं, लेकिन रक्शे वाले ने नहीं सुना, वो आगे चला गया। उसके बाद ये हमारे पास थाना नौलखा में आए हैं, कंप्लेन की है इन्होंने बाई रिटर्न। तो हम गए जो वो होटल में जाके इनकी जो है CCTVs चेक की हैं। उधर से जो रक्शे का जो नंबर जो है ना क्लियर नहीं हो रहा था। फिर रेलवे स्टेशन के जो बाहर पार्किंग स्टैंड है, उधर CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, उधर उनके साथ मैं चला गया हूँ, तो वो चेक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो रक्शे वाला था ना, एहसान जाफरी उसका नाम था, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। उसने भी ईमानदारी का मुजाहरा किया। जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा, उसकी मिसेज ने देखा कि बैग जो है ना वो रक्शे में पड़ा हुआ है। तो इधर एक तरफ हम रक्शे को ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ जो है ना वो हमें ढूंढते ढूंढते वापस होटल आ गया। तो थोड़ी देर बाद हमें होटल से फ़ोन आया कि जो है ना वो रक्शे वाला वापस आया। फिर हम होटल पहुँचे हैं, उसके साथ लिया और उसके घर चले गए हैं। वहाँ से बैग जो है ना वो रिकवर करके उसमें जो है ना वो 1565 जो है ना वो अमेरिकन डॉलर थे और 3950 जो वो इंडियन करेंसी के थे। कुछ पाकिस्तानी करेंसी थी जो हमने काउंट नहीं की। उसके अलावा 2 पासपोर्ट। सबसे अहम बात जो है ना वो ये थी कि उनके 2 पासपोर्ट उसके अंदर थे, वीज़ा फॉर्म था। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें नहीं मिलती उनको तो वो वापस भारत नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती थी।
دوبارہ نہ واپس نہیں جا سکتی. لیکن میں آپ سے نعیم صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے وہ بھارتی خاتون کو بیگ واپس کیا, پہلے تو ہم واقعی آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور جو بشر ڈرائیور تھے ان کو بھی, کہ آپ دونوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا. ایک تو بڑا اچھا امیج جاتا ہے, ظاہری بات ہے جب وہ آگے جا کے ملیں گی تو بتائیں گی, آپ لوگوں کی ایگزامپل دیں گی, مثال دیں گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میری تمام چیزیں واپس کی. لیکن ان کے جذبات کیا تھے جب آپ نے ان کی تمام چیزیں ان کو ریٹرن کر دیں؟ ان کے جذبات بہت اچھے تھے. انہوں نے پاکستان پولیس کا شکریہ ادا کیا اور ڈی اے جی صاحب کا اسپیشلی انہوں نے شکریہ ادا کیا, پنجاب پولیس لاہور کا شکریہ ادا کیا, رکشے والے کا بھی شکریہ ادا کیا. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. محمد نعیم صاحب میں سن رہی تھی آپ کی بات بھی, اور ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیے گا کہ جو خاتون آئی ہیں ان کے رشتہ دار ہیں یہاں پر جن سے یہ ملنے آئیں, تو ان کو بیچاریوں کے پاس کوئی تک گھر وغیرہ کچھ ہو؟ جی بتائیے. جی ان کے پیرنٹس ادھر ہیں حیدرآباد کے قریب جو ہے نا خیرپور میں. تو ان کی شادی جو ہے نا وہ بھارت میں ہوئی تھی, یہ بیاہی گئی تھی بھارت میں. تو ادھر سے یہ واپس آئی ہیں پیرنٹس کو ملنے کے لیے, اور ان کا ایک جو ہے نا پاسپورٹ ایکسپائر بھی ہو گیا تھا, اس کو رینیو کروانا تھا انہوں نے. تو ان کا جو بھائی ہے نا وہ پہلے یہاں کی تھی, پھر وہ بھارت میں ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا, تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ تاثرات بڑی خوش تھی ہیں وہ, تو وہ کیا انہوں نے کہا, کب تک, کیا کس طریقے سے وہ کیا میسج دینا چاہیں گی اور لوگوں کو کہ بھائی بھارت سے لوگ آئیں اور اس طرح وہ آئیں, کس طریقے سے یہاں پر پولیس جو ہے وہ ان کی تحفظ کا خیال رکھتی ہے, یا کتنا وہ یہاں پر سکون اور اپنے باحفاظت ہیں؟ کیا کہنے لگی, انہوں نے کچھ شیئر کیا آپ سے؟ نہیں, وہ انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں شکر گزار ہوں, اور میں جب بھارت واپس جاؤں گی تو میں جا کے جو اس طرح کو سارا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کروں گی. چونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان جا رہی ہیں, وہاں کا کلچر کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, تو میں ان کو یہ ساری بات جو آ کے شیئر کروں گی. واہ 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 واہ. اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں نعیم صاحب, میں آج اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں پولیس والوں پر بڑے الزامات لگتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن پوری جو پولیس کی فورس ہے اس کے تمام ملازمین جو ہیں وہ خامخواہ میں, تمام اہلکار جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت بہتر کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر آپ سے بھی بہت سارے پولیس اہلکار جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو دیکھیں گے اس وقت ہمارے شو میں بیٹھا ہوا, آپ کو دیکھیں گے, آپ کی باتیں سنیں گے, آپ سے بڑے انسپائر ہوں گے, اور شاید وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ جیسا بنے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج تمام پولیس اہلکاروں کو جو آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے جونیئرز ہیں یا نئے آنے والے پولیس اہلکار ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں پبلک سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اکثریت پبلک لوگ ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اچھا نہیں سمجھتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5 انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی. ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پبلک کو یہ چاہیے کہ ایسے تاثرات نہیں دینے چاہیے ہمیں. دوسری طرف جو میں اپنے پولیس والے بھائی ہیں ان کو یہ بات میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے انجام دیں, ایمانداری سے انجام دیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر عزت دیتا ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے. جس طریقے سے آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہماری تمام دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. نعیم صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے سب سے پہلے پاکستان میں ہمیں جوائن کیا. شو میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری خبریں ہیں, بہت کچھ شامل کرنا ہے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. ایک وقت تھا جب پاکستان میں یہ صرف خواب ہوتا تھا کہ کوئی ایسا اسپتال بنایا جائے جہاں پر مفت علاج ہو, اور وہ بھی کینسر کا علاج ہو, کیونکہ تمام جو کینسر کے پیشنٹس تھے, ان کی فیملیز تھیں, وہ صرف یہ دعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا اسپتال قائم ہو جائے جہاں پر جو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے, تو ایسا اسپتال قائم کیا جائے جہاں پر مفت یا پھر تقریباً 75-80% مفت علاج ہو جائے.
جو کہ وہ افورڈ کر سکیں. لیکن اس خواب کو پورا کیا گیا, جو لوگوں کو بات ناممکن لگتی تھی وہ ممکن بنائی گئی. اس میں عوام کا تعاون بھی تھا اور عمران خان صاحب کی لگن بھی تھی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا گیا اور آج وہاں پر کئی لوگوں کا مفت علاج ہو بھی رہا ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ساتھ میں آپ سب سے یہ مایا ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ اپنے جو احتیاط ہیں وہ شوکت خانم کو ضرور دے, تاکہ وہ تمام لوگ جن کے بچے وہاں پر ہیں اور کینسر سے لڑ رہے ہیں ان کا کامیابی سے علاج ہو سکے, مفت علاج ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. شوکت خانم کی جب بنیاد رکھی گئی, ہم سکولز میں تھے اور یاد ہوگا شاہزیب وہ والا وقت کہ جب ہمیں جو انسینٹیو دیا جاتا تھا کہ آپ ٹی شرٹ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کو ایک بال کرکٹ کی مل جائے گی, آپ کو عمران خان کا سائن کیا ہوا بیٹ مل جائے گا. بہت بڑا انسینٹیو ہوتا تھا جو عمران خان صاحب کے فینس تھے, بیکاز وہ ایک جوش تھا, ایک ولولہ تھا. تو شوکت خانم میموریل ہسپتال سے آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور آپ پروگرام میں شامل ہوئے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت نیک کام کر رہا ہے یہ ادارہ. ہم جاننا چاہیں گے شوکت خانم میں سالانہ کتنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ مفت ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ, السلام علیکم. شوکت خانم میں پچھلے سال جی ہم نے 12,000 نئے کینسر کے پیشنٹس لیے ٹریٹمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ تقریباً 35,000 مریض ایسے ہوتے ہیں جو 5 سال کے لیے فالو اپ میں ہوتے ہیں, جن کا علاج مکمل ہو گیا ہوتا ہے لیکن ان کے باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے, ٹیسٹس کیے جاتے ہیں دیکھنے کہ کینسر دوبارہ تو نہیں ہو رہا. تو تقریباً 45 سے 50,000 مریض کسی بھی وقت سسٹم میں ہوتے ہیں اور ان میں سے 75% سے زائد کے علاج جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے, مکمل مفت کیا جاتا ہے. بالکل. میں اسی طرف آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہی جانیں ہم کہ تقریباً اگر ہم ایک کسی مریض کی ایگزامپل لے لیں تو کتنا خرچہ آتا ہے کسی ایک مریض کے اوپر, اس کے علاج کے اوپر, اوور آل اگر ٹوٹل اماؤنٹ کی ہم بات کریں؟ جی کیونکہ کینسر ایک بیماری نہیں ہے, مختلف کینسرز کا مختلف علاج کیا جاتا ہے, سو کاسٹ بھی ویری کرتی ہے. جو سب سے کامن کینسر ہے ہمارے یہاں وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے, بریسٹ کینسر. اس کا تقریباً ایوریج کاسٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کا 12 لاکھ روپیہ ہے. لیکن کچھ کینسرز اس سے بہت زیادہ لمبا علاج ہوتا ہے ان کا, جیسے خون کا کینسر ہے جس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کیا جاتا ہے, تو اس میں 30 سے 50 لاکھ روپیہ بھی لگ سکتا ہے. اور ان تمام مریضوں کا بھی اسی طرح 75% سے زائد کا علاج بالکل فری ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں ہر سال, اسی سے ہم یہ علاج کرتے ہیں سب کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات مایا آپ کی اجازت سے, میں ایک چیز مجھے ابھی یاد آئی ہے. اب بہت سارے لوگ, کیونکہ میں یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں, بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ آپ ہماری رہنمائی بھی کریں اور تصحیح بھی کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں شوکت خانم تو بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کا, بہت کچھ بتانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو اپروول ملتا ہے علاج کے لیے. سر کیا ایسا ہے اور کیا پروسیجر ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کا یا اس کا کینسر کا فری علاج ہو جائے شوکت خانم میں؟ جی یس تھینک یو, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے کہ ہم کس مریض کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, اس میں فائنینشیل سٹیٹس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف ڈیزیز کے بیسس پہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے, کس سٹیج پہ ہے, وہ قابل علاج ہے یا نہیں, اور ہمارے پاس سہولیات ہیں اس کو علاج کرنے کے لیے یا نہیں. اس کے بعد جب مریض کہتے ہیں کہ ہم پیسے افورڈ نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ کے, تو ان کا ایک دفعہ صرف فائنینشیل اسیسمنٹ ہوتا ہے. وہ کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے. فائنینشیل سپورٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں. ہم لوکل زکوٰۃ کاؤنسلر سے ایک سرٹیفکیٹ اکثر مانگتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. یہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, اور پھر جو مکمل علاج ہے اگر فری ہونا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ اسی اسیسمنٹ کے بیسس پہ تمام علاج فری کیا جاتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کی کار خیر ہے, اس میں جتنا بھی انسان پوری دنیا سے اوبویسلی لوگ اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں, کسی طریقے سے بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, جتنا بھی ہو وہ کم ہے, کہنے والی بات ہے مقصد. لیکن اگر ایک نمبر آپ ہمیں ساتھ شیئر کر سکیں کہ منتھلی آپریشنز میں کتنا جو ہے وہ لگ بھگ خرچہ آتا ہے, تاکہ لوگ ذرا اس رمضان کے مبارک مہینے میں ذرا اور بڑھ چڑھ کے, جہاں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ہر اچھائی اور ایک نیکی کا, ہر پڑھنے والی دعا کا, تو میرا خیال ہے زیادہ آگے بڑھیں گے اور ہمت بڑھیں گی سب کی. جی بالکل جی. سو اس سال ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 28 ارب روپے ہے. اس سال ذرا زیادہ ہے بجٹ ریکوائرمنٹس ہماری, کیونکہ ہم پاکستان کا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر ہسپتال کراچی میں بھی تعمیر کر رہے ہیں اس وقت شوکت خانم کا. تو 8 ارب روپے ہمیں اس سال اس کے لیے ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آپریشنل بجٹ ہے لاہور اور پشاور میں جو 2 ہمارے ہسپتال ہیں ان کو چلانے کا, وہ 20 ارب روپے ہے.
سو یہ تقریباً ہر مہینے 1.7 ارب روپے کا خرچہ ہے دونوں ہسپتالوں کو چلانے کے لیے، تاکہ اعلیٰ معیار کا علاج کیا جا سکے کینسر کا، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی پے کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر مہینے 1.7 ارب کا خرچہ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب سے ہی میں آپ کی طرف سے تمام اپنے لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تمام زکوٰۃ اور عطیات اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو شوکت خانم کو دیں، تاکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، ایسے بچے ہیں جن کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب طریقہ کار کیا ہے؟ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ عطیات دینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا آن لائن فیسلٹی بھی ہے؟ کیا فون کے ذریعے کانٹیکٹ کریں، ویب سائٹ کے ذریعے کریں؟ یہ سارے موڈز پاسبل ہیں جی۔ ایک فون نمبر ہے 0800-11-555، ایک واٹس ایپ نمبر ہے 03,663 ان دونوں پہ اگر آپ میسج بھیجیں یا فون کریں تو ہمارے ریپرزینٹیوز آپ کے پاس سے آ کے لے سکتے ہیں۔ کسی بھی بینک کی برانچ میں آپ جا کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جمع کرا سکتے ہیں، اور آن لائن یا بینکنگ ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں www.shaukatkhanum.org.pk۔ تمام زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کینسر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بالکل، ہاسپٹل یا کسی بھی ہمارے آفس میں، ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز جو ہیں ملک بھر میں، وہاں پہ بھی آپ زکوٰۃ جمع کرا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچی جاتی ہے، اور جس سال میں جمع ہوتی ہے اس میں ہی مکمل طور پہ خرچی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ ریسنٹلی ہمیں پاکستان کا جو لارجسٹ شریعہ اسلامک بینک ہے، انہوں نے ہمیں شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا ہے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے تمام جو زکوٰۃ کے کلیکشن اور استعمال کے پروسیسز ہیں وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سر آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ بیرون ملک بھی پاکستانی، جس طرح سے ابھی میری ان میں آیا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے کتنے میرا خیال ہے ضروری ہیں۔ ان فیکٹ آل NGOs جو پاکستان میں لوگوں کے لیے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک آسٹریلیا کی ایک ہے کہ ایک افطار جو ہے وہ رکھی گئی ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ شوکت خانم کے لیے جو ہے وہ ڈونیشنز اکٹھی کر سکیں۔ تو اس طرح سے بھی اور کیا کیا ذرائع ہیں، کس طریقے سے اور کیا پروسیجرز ہو سکتے ہیں جس میں انٹرنیشنل پاکستانی کین کنٹریبیوٹ؟ جی بالکل۔ سو اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ شوکت خانم کو بڑا دل کھول کے سپورٹ کیا ہے۔ اس وقت ہماری جو زکوٰۃ اور عطیات ہیں تقریباً 45% اوورسیز پاکستانی سے آتی ہیں، اور ہم 7 ممالک میں اس وقت انڈیپینڈنٹلی رجسٹرڈ ہیں ایز اے چیریٹی، UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، فرانس اینڈ UAE میں۔ سو ان میں بھی لوگ ڈائریکٹلی بھی دے سکتے ہیں، اور اگر یہاں پاکستان میں بھیجنا چاہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلے ہیں اس کے ذریعے بھی روشن سماجی خدمت کا پورٹل ہے، اس کے اندر اس سے بھی آپ ڈائریکٹلی شوکت خانم کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری اپیل یہی ہوگی کہ دل کھول کے پلیز آپ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات ہمیں ہمیشہ کی طرح دیں، تاکہ ہم ہر سال کی طرح پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ اور عطیات جمع کریں اور پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج کر سکیں کینسر کا۔ مستحق مریضوں کا فری علاج ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے وہ بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں بھی ایسے جو بہت عطیات دیتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کسی ایک NGO کو شامل کریں، کسی ایک اسپتال کا ذکر کریں، خاص طور پر رمضان میں، جہاں پر کیونکہ رمضان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ بہت سارے ڈونیشنز دیتے بھی ہیں، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں جتنی پاسبلٹی ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی ڈونیشنز لازمی دیں۔ ڈاکٹر عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام میں آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور کیوں نہ کریں، جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس ہستی کے لیے کائنات بنی ہے، جب ان کا ذکر آئے گا مایا تو دل کو سکون تو ملے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہم قربان، ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان آقا آپ کے نام پر۔ اور کہتے ہیں نا کہ درود شریف سے پتہ نہیں کتنے دنیا کے مسائل دور ہو جائیں، زندگی کا کوئی غم نہ رہے اگر درود کا آپ کے ساتھ ہو
تو جب نعت کا ہوتا ہے ذکر اور نعت کی ہوتی ہے بات تو درود کا بہانہ بن جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ اللہ پاک آپ کو اس محفل میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو آج اس محفل کو آگے لے کے چلیں گے، اور نعت آج جو ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہوں گے وہ کراچی لاہور سے نہیں بلکہ وہ ہیں میرے خیال لاہور اسلام آباد سے ہیں ہمارے ساتھ، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں، اور ان کا اگر میں بات کروں تو ان کا نام ہے بلال کھوکر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، آپ کو ہماری اگر آواز آ رہی ہے تو بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالنے کا۔ رمضان کے بارے میں بات کریں گے، روزے کے بارے میں بات کریں گے، سب سے پہلے ہم آپ کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہیں گے۔ جی میں پیش کر دیتا ہوں۔ لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، اے زہے آرزو مدینے کی، اے زہے آرزو مدینے کی، نام لے باوضو مدینے کا، نام لے باوضو مدینے کا، بات کر باوضو مدینے کی، بات کر باوضو مدینے کی، ہم نے لوٹے ہیں دو جہاں کے مزے، ہم نے لوٹے ہیں دو جہاں کے مزے، ہم نے لوٹے ہیں دو جہاں کے مزے، جب کی گفتگو مدینے کی، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی،
لب پہ ہے گفتگو مدینے کی. واہ 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 ماشاءاللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان لب اللہ. پہ ہے گفتگو مدینے کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اتنی بلال خوبصورت بھائی، آواز واہ میں واہ اور وہ واہ بھی واہ. ذکر مدینے کا، واہ تو واہ واہ. ہم بہت لطف آ رہا تھا. اور میرے خیال میں ہم جیسے جیسے پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں تو بڑا وقت کم ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ آج زیادہ ہم ان سے نعت سنیں. آپ کو سنے زیادہ، کیونکہ جس طرح سے آپ نے محفل اس دفعہ آپ نے جس طرح شروع کی ہے نا بلال بھائی، میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ذکر ہے نا آپ کے، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے پہلے ہم مزید آپ سے بات کریں، ہم اگر کیونکہ پہلا جمعہ ہے رمضان کا اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو مستفید ہو سکیں اس وقت اس محفل سے جو سرکار کی، بس اللہ پاک کے سرکار کی اس محفل کو قبول فرمائے. ایک اور کلام آپ کی آواز میں ہو جائے بلال بھائی. آمین. جی میں بالکل سنا دیتا ہوں. جزاک اللہ. امیدیں لاکھ ٹوٹے تم کرم پر ہی نظر رکھنا. امیدیں لاکھ ٹوٹے تم امیدیں لاکھ ٹوٹے تم کرم پر ہی نظر رکھنا. یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا. یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا. تلاش نقش پائے سرور دی عمر بھر رکھنا. تلاش نقش پائے سرور دی عمر بھر رکھنا. جو مل جائے تو پھر اس پر جبھی شام و سحر رکھنا. جو مل جائے تو پھر اس پر. سورہ پاکستان میں آج کے لیے بس اتنا ہی. آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہترین معاملات لے کر آئے گا انشاءاللہ. جمعے کا دن ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شازیہ برمایا کو پیر تک لیجیے اجازت. ضرور دیکھیے گا ہمارا بیسٹ آف اور رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.